अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं APP TV पर रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल नशरियात। रमज़ानुल मुबारक की ख़ास पुरनूर घड़ियाँ जारी व सारी हैं। लोग इबादतों और रियाज़तों के ज़रिए रब कायनात की नेमतों और नेकियों को समेट रहे हैं। ये ऐसा मुबारक महीना है जिसकी जज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला देंगे और रोज़ादार के मुंह तक की खुशबू अल्लाह ताला को बेहद अज़ीज़ और पसंद है। इस रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है? इस महीने में एक ऐसी भी रात है जिसको हज़ार महीनों से ज़्यादा अफजल करार दिया गया और फरमाया अल्लाह ताला ने कि इस रमज़ान को जो खुशू खुशू के साथ पाले और इसमें नेकियों को लूट ले, मेरे ख़जाने जो रहमतें रब कायनात की अरूज पर हैं, इनको जो बंदा हासिल कर लेता है वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब ठहरता है। ये है आज का हमारा मौजू और इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ान में फजीलतें कैसे समेटी जाएँ, रमज़ान में बरकतें कैसे समेटी जाएँ, रमज़ान में रब कायनात की रहमत को कैसे पा लिया जाए। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और आज सुनेंगे अल्लामा अब्दुल हमीद नक्शबंदी साहब से कि रमज़ान को गुजारने का बेहतरीन तरीका क्या है। रमज़ान का इस्तकबाल तो हमने कर लेते हैं ज़ोर शोर से, लेकिन रमज़ान की फ़जीलत क्या है, रमज़ान की बरकतें कैसे समेटी जा सकती हैं। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि रमज़ान का महीना कितनी फ़जीलत का है और रमज़ान में हम कैसे अमाल करें कि इसकी फ़जीलतों, नेमतों, नेकियों को लूट सकें और अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब व कामरान ठहर सकें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन नाज़रीन, आज हमारा मौजू है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत, आपके फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास मक़ाम अता फ़रमाया। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़ौजा मोहतरमा हमारे लिए काबिल एहतराम है। उम्मुल मोमिनीन का लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फ़रमाया। कुरान मजीद के अल्फ़ाज़ हैं, व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और उनकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा है और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लिहाज से, हर मोड़ पर, हर मुश्किल में नहायत खूबसूरत अंदाज में साथ निभाया। जब हुज़ूर बाहर से गमगीन होकर तशरीफ़ लाते तो घर में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ढारस बंधाते। जिस साल आपका विसाल मुबारक हुआ उस साल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न करार दिया, यानी गम का साल करार दिया। उसके बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया है वो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर अज़वाज के साथ। उन तमाम अज़वाज में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत सिर्फ़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह एज़ाज़ हासिल है कि आप कंवारी हैं और आप दोशीज़ा हैं। बाकी जितनी भी थीं वो या बेवा थीं या मुतल्लक़ा थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह फरमाया। ये वाहिद खातून हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह एज़ाज़ अता फ़रमाया। आपको ये भी एज़ाज़ हासिल है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा मोहतरमा होने के साथ साथ आपके गार यार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटी हैं और बेटी होने का भी एज़ाज़ उनको हासिल है। एक और एज़ाज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा, वह एज़ाज़ ये है कि किसी उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में या बिस्तरे में कभी वही नाजिल नहीं हुई। ये वाहिद ज़ौजा मोहतरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि उनके बिस्तर मुबारक पर वही नाजिल होती हज़रत जिब्रील अमीन। और जिब्रील अमीन के आपने बाकायदा तौर पर ज़ियारत की है और बाकायदा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा कि जिब्रील है, सलाम आपको पेश कर रहे हैं। आपने उनका सलाम कबूल किया और जवाबन आपने सलाम अता भी फरमाया। आप पर जब तोहमत लगी वो नहायत दर्दनाक मामला था, आप सख्त परेशान थी। आपकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान थे, आपके वालिदैन भी परेशान थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बरात के बारे में आयतें नाजिल फरमाई
ایک نہیں دو نہیں بلکہ 18 آیتوں میں آپ کی برات اللہ رب العزت نے نازل کر کے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جن آیتوں میں آپ کی برات نازل ہوئی وہ قیامت تک تلاوت ہوتی رہیں گی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صداقت، آپ کی پاک دامنی کا اعلان کرتی رہیں گی۔ 4 شخصیات ہیں قرآن مجید نے بیان کیا جن کے برات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی اور ان کے برات کے لیے انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت کا معاملہ پیش آیا تو ایک شاہد قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے یا عزیز مصر کے رشتہ داروں میں سے ایک وہاں پر کھڑا تھا۔ جب عزیز مصر پریشان تھا کہ یہ معاملہ کیا ہوا، اس نے کہا عزیز مصر معمولی سا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ دیکھیے اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ پھر زلیخا کا قصور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بری ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم تھا، مہربانی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اس شاہد کے ذریعے کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت کا معاملہ پیش آیا تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل نے آپ پر تہمت لگائی، ایک پتھر کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کے لیے برات کا انتظام کیا کہ ایک پتھر آپ کا کپڑے لے کر بھاگ گیا، اور جب آپ بنی اسرائیل کے سامنے گئے تو جو تہمت وہ لگانا چاہتے تھے یا لگا رہے تھے اس سے اللہ رب العزت نے آپ کو بری کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہودیوں نے تہمت لگائی کہ مریم تو خود بھی پاکیزہ ہے، تو پاک دامن ہے، تیرے باپ تیرے ماں، لیکن یہ کیسے معاملہ ہوا کہ تو بن باپ کے ایک بیٹا تو لے کر آ گئی، ہم کیسے مانیں کہ اب تو پاکیزہ رہی ہے، اب تیرے لیے معاملہ ایسا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو نے بولنا نہیں ہے، جب تجھ پر مشکل وقت آئے تو نے اپنے اس لخت جگر کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے الفاظ فاشارت الی، اپنے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے جواباً کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسے بات کرتی ہے، جو بچہ پنگوڑے میں پڑا ہوا ہے ان سے ہم کیسے بات کریں؟ یہ جواب آنا تھا، ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی بھی نبوت کی گواہی دی اور اپنی والدہ محترمہ کی برات کی بھی گواہی دی۔ چوتھا معاملہ آپ کا ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک شاہد نے دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کی گواہی ایک پتھر نے دی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے گواہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، لیکن جب ام المومنین کی بات آئی تو خود خالق کائنات نے آپ کی برات کی گواہی سورہ نور میں 18 آیتیں نازل کر کے آپ کی برات کی گواہی دی کہ نبی کی پاک کا حرم پاک دامن ہے، ہر لحاظ سے یہ آپ کا اعزاز ہے، یقیناً ایک معمولی اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، جب ہم واپس ہوئے تو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، حضور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ جلوہ افروز تھے، خوشحال موڈ میں آپ تشریف فرما تھے، تو ہم نے عرض کیا آقا انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے عرض کی پھر مردوں میں کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اعزاز ان کو حاصل ہے کہ وہ ام المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، دخت جگر ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کو خاص ایک علمی مقام حاصل تھا، آپ کو فرائض میں یعنی میراث کے جو مسائل ہیں اس میں خاص دسترس آپ کو حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ کو جب ضرورت پیش آتی تو آپ کی بارگاہ میں جاتے اور وہ مسائل کا حل ڈھونڈتے اور ہم حل نکالتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو آپ اس وقت حج کے لیے تشریف لے گئی تھیں، اور وہاں جا کر مکہ المکرمہ میں لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ اماں جان یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ احتجاج کی ایک صورت میں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلوں کو پکڑیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ کوفہ کی طرف تشریف لے گئیں،
وہاں جا کر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس کو جنگ جمل کی صورت کہتے ہیں۔ آپ صرف احتجاج کے لیے وہاں تشریف لے گئی تھی اور یہ احتجاجی معاملہ تھا، لیکن منافقین نے جنگ کروا دی تھی۔ اس سلسلے میں پوری زندگی جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی آپ اس انداز سے روتی تھیں کہ آپ اپنے دوپٹے کو یا چادر کو لیتی وہ پورا کے پورا بھیگ جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کی زندگی مبارکہ میں کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، حالانکہ وہ آپ کا قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، وہاں آپ کے والد محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تک یہ دونوں ہستیاں تھیں میں جاتی اور بلا جھجک آپ وہاں بیٹھتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی، نوافل پڑھتی، اپنے اضافی کپڑے چادر وغیرہ کو ایک طرف رکھ دیتی، اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، اب آپ تشریف لے جاتی، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے ہماری خواتین کے لیے، ان خواتین کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور امہات المومنین کی سنت کو اپنانے کے لیے اور رسول اللہ کو حکم پورا کرنے کے لیے پردے کا اہتمام کرتی ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا خوبصورت سبق موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے تو میں وہاں پر جاتی تھی، لیکن پورے اہتمام کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ وہاں پر۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جگہ پہ فاروق اعظم کیسے آئے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ کی تمنا تھی کہ میں اپنے دونوں صاحبوں کے پہلو میں لیٹوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ام المومنین کے پاس کہ جا کر میرے لیے اجازت طلب کریں، اگر وہ اجازت عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے جنت البقیع میں اور بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ کے پاس جب وہ پیغام آیا تو آپ رو پڑیں اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ جگہ میں نے خاص اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ ادھر میرے آقا تشریف فرما ہیں جو میرے خاوند ہیں، اور ادھر میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں۔ یہ جگہ میں نے اپنے لکھی تھی، اپنے اوپر کبھی کسی کو ترجیح نہ دیتی، لیکن عمر کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں کہ اپنے اوپر ترجیح دے رہی ہوں، جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے اپنے اوپر ترجیح دی اور یہ جگہ ان کے لیے وقف ہے۔ اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آئے، اور یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا ایثار تھا، قربانی تھی جو انہوں نے دی، جو جگہ سب سے زیادہ ان کو محبوب تھی وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت آج ہمارے ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، پردے کے لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، اور دین کو پہنچانے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔